बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं अपने तमाम व्यूवर्स की शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और ये कि वो बहुत ज़्यादा इसे देख रहे हैं। मैंने इस्लाम की तबलीग का मिशन उठाया है और चूँकि आजकल हर शख्स परेशान है, ज़हनी अज़ियत में मुब्तला है, नीज़ ये कि घरेलू परेशानियाँ, मौशी परेशानियाँ और तंगियाँ और दीगर मसाइल इंसान के ज़हन को मुंतशिर करते रहते हैं। इस सूरत हाल में हर इंसान को ही मज़हब से करीब होने की ज़रूरत है। अगर हर इंसान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई तालीमात को समझे, अल्लाह ताला ने कुरान पाक नाजिल किया है, उसको समझने की कोशिश करे तो हर शख्स के ही यकीनन सब मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। आज हम सूरत अल कसस के मज़ामीन को जानेंगे और इसके फ़वाइद को जानेंगे। सूरत अल कसस मक्की सूरत है। इसमें 88 आयतें और 9 रुकू हैं। अल कसस इस सूरत का नाम इसकी आयत नंबर 25 अल कसस से मख़ूज़ है। लुगत के हिसाब से अल कसस के मानी तरतीब वार वाक़यात बयान करने के हैं। इस लिहाज से ये लफ्ज़ बाएतबार मानी भी इस सूरत का उन्वान हो सकता है। इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुफ़स्सिल किस्सा बयान हुआ है। इसका ज़माना नुज़ूल इस तरह से है कि इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला और जाबिर बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ये कौल कि सूरत शुरा, सूरत नमल और सूरत अल कसस यके बाद दीगरें नाजिल हुई हैं। ज़बान, अंदाज़े बयान और मज़ामीन से भी यही महसूस होता है कि इन तीनों सूरतों का ज़माना नुज़ूल करीब करीब एक ही है। इस लिहाज से भी इन तीनों में करीबी ताल्लुक़ है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से के मुख्तलिफ़ और अज्ज़ा इसमें बयान किए गए हैं जो कि बाहम मिलकर एक पूरा किस्सा बन जाते हैं। इसका मरकज़ी मज़मून है कि ये सूरत नमल का जोड़ा है। दोनों का मरकज़ी ख़याल एक ही है। असलूब और असलूब बयान निज इस्तदलाल के एतबार से दोनों में फ़र्क है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सरगुज़श्त का सिर्फ़ इतना ही हिस्सा बयान हुआ है। साबिक़ा सूरत में इसकी रिसालत और अता किए जाने और फ़िरौन के पास जाने के हुक्म से मुतल्लिक़ है। सूरत अल कसस में वो पूरी सरगुज़श्त नहायत तफ़सील से बयान हुई है जो कि उनकी विलादत बासादत से लेकर उनको तौरात और अता किए जाने तक के अहवाल मुशाहिदात पर मबनी है। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बात है। साबिक़ा सूरत में बनी इसराइल की तरफ से सिर्फ़ एक ही इशारा था। इस सूरत में उनके मसालहीन का रवैया आया है कि उस दौर में यहूदी खुलकर सामने आ गए थे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की आप बीती नबी पाक को सुनाई गई है, जिस मकसद में सूरह यूसुफ में यूसुफ अलैहिस्सलाम की आप बीती सुनाई गई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी देख लें कि अल्लाह अपने रसूलों की हिफाजत और निगहदाश्त और अपने स्कीमों को बरूए कार लाने के लिए अपनी शानें कैसे दिखाते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफिन भी देख लें कि इस दावत की मुखालफत में आखिर इन्हें पसे मंज़र अंजाम से दो चार होना पड़ा। कुरैश पर इस सूरत में यह हकीकत वाज़ेह की गई है कि जिस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरऔन और उनकी कौम की तरफ रसूल बनाकर भेजा था, उसी तरह अल्लाह ताला ने इस पैगंबर और इस किताब को तुम्हारी तरफ भेजा है।
تاکہ تم پر اللہ کی ہدایت پوری طرح سے واضح ہو جائے اور تمہارے پاس گمراہی پر جمع رہنے کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ بنی اسرائیل پر یہ حقیقت واضح فرمائی گئی ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو کس طرح ممکن تھا کہ حضرت موسیٰ کی زندگی کے ان گوشوں سے بھی یہ واقف ہوتے جس سے تم بھی صحیح تفصیل سے واقف نہیں ہو۔ اور ساتھ ہی اشارہ یہ ہے کہ جو ہدایت اللہ نے تم پر نازل فرمائی تھی وہ تم سے اختلافات میں پڑ کر گم ہو گئی۔ اس وجہ سے اللہ نے چاہا کہ اپنے رسول کے ذریعے اس ہدایت کو اثر نو زندہ کرے اور خلق پر اپنی رحمت تمام کرے۔ حضرت کو اس میں تسلی دی گئی ہے کہ اس قرآن کو آپ نے اللہ سے مانگ کر نہیں لیا ہے، اللہ نے خود اس کی ذمہ داری آپ پر ڈالی ہے تاکہ مخالفوں کی مخالفت اور راہ کی مشکلات سے بے پرواہ ہو کر اپنا فرض انجام دے سکیں۔ جس اللہ نے یہ بوجھ تم پر ڈالا ہے وہ خود ہی تمہارے ہر قدم پر تمہاری رہنمائی کرے گا اور تمہیں کامیابی کی منزل کی طرف پہنچائے گا۔ مطالب کا تجزیہ، آیت 1 سے لے کے 43 تک حضرت موسیٰ کی پیدائش کے وقت سے لے کر تورات کے عطا کیے جانے تک کا قصہ ہے۔ پھر آیات 44 سے 46 تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف التفات کہ آپ نے حضرت موسیٰ کی زندگی کے ان مراحل سے واقف نہیں تھے لیکن اللہ نے آپ کو ان سے واقف کر دیا اور اللہ کے ہدایت اور شریعت زندہ ہے۔ یہ اللہ کا تمہارے اوپر بھی فضل ہے اور تمہاری اس قوم پر بھی جس پر کہ ابھی تک کوئی رسول نہیں آیا تھا۔ اللہ نے سزا دینے سے پہلے حضرت موسیٰ کو ہدایت کے لیے بھیجا۔ آیات 47 سے لے کے 55 تک قریش کی طرف سے اس دعوت حق کی مخالفت اور یہود کی شے پر یہ مطالبہ کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو اس طرح کے معجزے کیوں نہیں دکھاتے جس طرح کے معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دکھائے تھے۔ پھر اعتراضات کا جواب دیا گیا کہ اچھے اہل کتاب کی تلقین کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کی دعوت کی تائید کر رہے تھے۔ پھر آیات 52 سے لے کے 61 تک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی اور قریش کے اسی اندیشے کا جواب کہ اگر انہوں نے دعوت کو قبول کر لیا تو سیاست و معیشت تباہ ہو جائے گی۔ بے حقیقی کی وضاحت کہ اگر بتوں کو قریش نے نہ چھوڑا تو ان پر تباہی آ جائے گی۔ پھر آیات 76 سے لے کر 84 تک بتایا گیا ہے کہ یہودی سرمایہ دار کے انجام کیا ہوا کہ جو بھی نعمتیں ملتی ہیں سب خدا کی طرف سے ملتی ہیں، بدبخت اپنی نعمتوں کا ثمر اپنی مرضی سے اور اپنے معبودوں کو کرم سمجھتے ہیں۔ پھر 85 سے لے کر 88 تک بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے موقف پر ڈٹے رہیں، خدا آپ کی راہ آسان فرما دیں گے اور ہر مشکل دور فرما دیں گے۔ پھر سورۃ القصص میں تدوینی اعتبار سے یہ 28ویں نمبر کی صورت ہے اور یہ مکی صورت ہے، ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ اس کی 88 آیات ہیں اور اس میں اجیر اعظم کا ذکر ہے، ایسے شخص کا ذکر ہے کہ جس نے ملازمت اور مزدوری کی لیکن وہ بے نظیر ملازمت اور مزدوری تھی۔ مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں جن کو شعیب علیہ السلام نے اپنے گھر میں ملازم رکھا تھا۔ اجرت یہ تھی کہ میں اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، لیکن اگر 8 سال تک میرے گھر کی ملازمت کرو، اگر چاہو تو 2 سال بڑھا بھی سکتے ہو، اور اس میں یہ گھر کے کام کاج کرنا، مزدوری کرنا، بکریوں کو چرانا وغیرہ شامل ہوگا اور ان کو پانی پلانا شامل ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال ہی مزدوری کی تھی اور پھر انہوں نے یہ مزدوری اللہ تعالیٰ نے ان سے اس لیے کروائی کیونکہ انہوں نے نبوت کے مراحل طے کرنے تھے اور بچپن سے لے کے جوانی تک تو وہ فرعون کے محل میں پلے تھے، شہزادوں کی طرح سے زندگی گزاری تھی۔ اہل فرعون ان کو فرعون کا بیٹا سمجھتے تھے کیونکہ وہ زرق برق لباس میں ملبوس ہوتے تھے
اور مومن اور صادق ان کو بنانا تھا، تو چنانچہ ان کو صحبت نہ ملی تھی، تو صحبت کی خاطر اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ مزدوری کروائی تھی، کیونکہ انسان صحبت کے نتیجے میں ہی پروان چڑھتا ہے۔ روحانیت کے مراتب طے کرنے کے لیے ان کو صحبت چاہیے تھی۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس 10 سال رہے۔ مزدوری کا مطلب نبوت کے لیے ان کے قلب کو تیار کرنا تھا، اور جسمانیت کے سارے خزانے دیکھ لیے اور روحانیت کے سارے خزانے دیکھ لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب انہیں نبوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے نکاح کے بعد کوہ طور پر پہنچے، تو آگ نظر آئی، وہاں روشنی تھی اور ان کی بیگم حاملہ تھیں۔ تو وہاں پہ جب آگ کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ میں تیرا رب ہوں، اپنے جلیل القدر رسولوں میں سے چن لیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی۔ وہ وزیر اعظم تھے، بظاہر مزدوری کر رہے تھے، لیکن حقیقت میں وہ نبوت کے موتی سمیٹ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے نبوت کا کام لیا۔ نیز یہ کہ بچپن کے قصے بھی سورۃ القصص میں بیان فرمائے گئے ہیں۔ سورۃ القصص کو پڑھنے کے یہ فوائد ہیں کہ اگر علم و فہم بچوں میں کم ہو یا بچے کا ذہن کمزور ہو تو سورۃ قصص پانی پر دم کر کے پلائیں۔ اور یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حق پر ہے، لیکن اگر سامنے والا زیادہ مضبوط ہے اور طاقتور ہے، اور جج حق میں فیصلہ نہ کرے، یا وکیل بہت مضبوط ہے، تو 3 مرتبہ تلاوت کر کے جائیں اور اپنے حق میں فیصلہ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ نمبر 3 ہے کہ پیٹ کی بیماریاں، معدہ، جگر مرض، پھیپھڑوں کا مرض اگر ہو تو سورۃ القصص روزانہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور سارا دن اسی پانی میں سے پیتے رہیں۔ 21 دن تک کر لیں، پابندی سے، غیب سے انشاءاللہ مدد آئے گی۔ اور اگلا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی آپ ظالم ہے یا کوئی مظلوم ہے اور اس کو ظالم سے جان نہیں چھوٹتی، تو اسے شر کا خطرہ ہے، تو روزانہ 1 مرتبہ تلاوت کر کے اللہ کی پناہ میں آ جائے، ظالموں سے محفوظ رہے گا۔ اور یہ کہ اگر اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر گھر میں آپ کا کوئی ملازم نہیں ٹکتا ہے، یا گھر کے افراد گھر سے باہر نکل جاتے ہیں، یا کوئی بچہ بنا بتائے گھر سے باہر نکل جاتا ہے، یا اس کی صحبت اچھی نہیں ہے اور وقت گزاری کے لیے وہ باہر چلا جاتا ہے گھر سے، تو اس بچے پر سورۃ القصص پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلائیں، یا اس کے کھانے پینے کی چیزوں پر دم کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔